अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल करीम सदीकी और एक और ख़ास सहाफ़ी एजाज़ सैयद हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज़ सैयद बहुत शुक्रिया। और करीम सदीकी, सबसे पहले हम बात करेंगे आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तरफ से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई हैं पाकिस्तान की आवाम को। और आज 50 साला तकरीब थी सेनेट ऑफ पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आइन के नफाज के हवाले से भी उससे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का एटमी और मिज़ाइल प्रोग्राम एक कौमी असासा है जिसकी रियासत गैरतमंदी से हिफाजत करती है, और कहा कि वो तमाम जो अफवाहें हैं या एक मनफी अंदाज में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का हवाला दिया जा रहा है, और ख़ास तौर पर IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो नुमाइंदा है वो पाकिस्तान में आए तो उस वक्त भी बहुत सारी स्पेकुलेशन की गई। उन अफवाहों को की भी तरदीद करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये प्रोग्राम कुल्ली तौर पे महफूज, फुल प्रूफ और किसी भी दबाव के बगैर है। मगर आज के दिन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने भी इन अफवाहों की तरदीद किया और कहा है कि न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसहाक डार ने यह भी कहा कि किसी को ये हक नहीं पहुँचता कि पाकिस्तान को बताए कि वो कितनी रेंज के मिसाइल तैयार कर सकता है और कितनी रेंज के नहीं। आइए देखते हैं इसहाक डार वज़ीर ख़जाना ने इस हवाले से कहा क्या। Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। हमें कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। किसी को हक नहीं कि पाकिस्तान को बताए कि वो किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखे। IMF ने हर जायजे को नया मुआहदा बना दिया है। IMF प्रोग्राम में ताख़ीर हुकूमत की जानिब से नहीं है। IMF से इस बार बातचीत बहुत तवील और बहुत गैर मामूली है, जिसमें बहुत ज्यादा मुतालबात हैं। हमने हर चीज मुकम्मल कर ली है। चंद दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के वादे किए थे। IMF कह रहा है कि वो इन वादों को मुकम्मल करें, सिर्फ यही ताख़ीर की वजह है। अब ये बयानात जो अचानक आए हैं एजाज सैयद साहब, एक ऐसे मौके पे ये बयान आ रहे हैं कि जब IMF की तरफ से अचानक ही खामोशी का मुजाहरा किया जा रहा है और जिस डील की हमें तवक्को थी उस डील के मुस्तकबिल के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, बल्कि ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद IMF के तकाजे बढ़ते जा रहे हैं। तो वज़ीर आज़म के और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर कि जब IMF के साथ जो डील है उसका ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा? मतीला, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है उसमें कुछ रोज पहले एक खबर आई थी कि जो IMF है वो फॉर फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पर्टिकुलरली जो मिसाइल प्रोग्राम है, उसके हवाले से भी शायद कोई डिमांड आई है। क्या स्पेसिफिक डिमांड है ये नहीं बताया गया, लेकिन किसी डिमांड का जिक्र किया गया था और इस हवाले से इतलात भी आई थी कि कोई डिमांड आई है। तफसीलात अगेन नहीं बात हुई, तो ये हिंट उसकी तरफ कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर भी एक बड़ी कैंपेन इस कॉन्टेक्स्ट से चली कि आपको पता है कि पिछले महीने रवां महीने के शुरू में एक जो IAEA है उसके सरबराह पाकिस्तान में आए थे, DG IAEA आए थे। हालांकि जो IAEA है उसका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से उस तरह से ताल्लुक नहीं है, यानी कि जो हथियारों के हवाले से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से ताल्लुक नहीं है। ये जो IAEA के सरबराह आए थे, DG IAEA, पाकिस्तान का जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, यानी कि जो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता है पाकिस्तान के 6 जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, जी पावर प्लांट्स है, वो सिविलियन जो टेक्नोलॉजी उसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो वो उनका सालाना एक दौरा होता है, उस सिलसिले में वो पाकिस्तान में आए थे और इसी कॉन्टेक्स्ट में मीडिया के अंदर काफी ज्यादा इस बात का जिक्र किया गया। तो शायद ये जो आए हैं DG IAEA आए हैं वो शायद किसी एग्रीमेंट को करने आ रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा एजाज सैयद साहब, लगता ये है कि ये 50 साल तकरीब है सेनेट की और ये एक बड़ा तारीखी मौका है, और नून लीग की जो क़यादत है वो एक क्रेडिट लेती है एटमी धमाके करने का और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को असल शक्ल में लाने का। तो इस तकरीब का 50 साल तकरीब का फ़ायदा उठाते हुए एक बार फिर नून लीग की क़यादत जो है वो शायद रिकॉर्ड पे लाना चाह रही है
کہ یہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو اصل شکل میں کون لایا. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. مگر قیوم صدیقی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستانی عوام کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ ان کو IMF کے ساتھ معاہدے اور ایٹمی پروگرام کے درمیان میں انتخاب کرنا پڑ سکتا ہے, اور یہ بہت ہی مشکل, اگر ایسا کبھی ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا, عوام کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب, ایک بات تو بڑی طے ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ جو آپ کی سیکیورٹی ہے اس کے اوپر تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا, کوئی بھی ملک نہیں کرتا. باقی آگے اکنامک سچویشن کے اوپر آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں تک اس کو سسٹین کر سکتے ہیں. میں تو اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, لیکن ظاہری بات ہے اگر یہ چوائس ملتی ہے, اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہوتی ہے. مطیع اللہ جان صاحب, بات یہ ہے کہ ریشنلی اگر دیکھا جائے چیزوں کو تو کتنے اس دنیا کے اندر 100-200 ممالک میں سے کتنے ممالک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر پاور ہے یا قوت ہے؟ تو کیا وہ سارے ملک چل نہیں رہے جن کے پاس اگر نہیں ہے؟ تو پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ پاکستان کی صورتحال ایک اور مختلف طرح سے کہ آپ کے بالکل جو پڑوس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو آپ کی ایگزسٹنس کو چیلنج ہر وقت ہے اور ایک نیوکلیئر پاور ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پھر نہ صرف یہ ہے بلکہ چائنا بھی نیوکلیئر پاور ہے, تو 2 اور پھر پاکستان 3, اور آپ بھی ایران کی جو صورتحال بن رہی ہے وہ آگے کیا جاتی ہے وہ بھی اپنے اس کے اندر ہے. تو ویسے تو اگر کرنا ہو تو پھر تو اس خطے کو نیوکلیئر فری کرنا چاہیے. میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے, جبکہ عوام جو ہے بھوکے مر رہے ہوں گے تو پھر اس پہ سوال اٹھے گا. لیکن دوسری طرف جو اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, لیکن کیا IMF جو ہے پاکستان کو اس پوزیشن میں لے جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جہاں پہ ایک طرف بھوک اور افلاس ہے اور دوسری طرف ایٹمی پروگرام؟ دیکھیں نا, مطلب ابھی تک اب جو اسحاق ڈار صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے گو کہ وہ اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ ہمارا جو میزائل پروگرام ہے وہ کس حد تک ہوگا, کتنے ہتھیار ہم بنائیں گے, کتنے نہیں بنائیں گے, یہ ہم کسی کو حق نہیں دے سکتے. تو یہ کہنے کی ضرورت بھی ان کو کیوں پیش آئی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور اسی ٹھیک ہے نا, تو اسی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ڈیمانڈ جو ہے وہ کوئی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اتنے سخت شرائط اس میں لانگ ٹرم ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان سب خبروں میں صداقت ہے کہ جہاں پہ IMF جو کہ آپ کو پتا ہے, ابھی آپ نے پچھلے دنوں مہتاب کے ساتھ پروگرام کیا تھا اور اس میں امریکن جو اسپوکس پرسن ہیں ان کا ایک ساؤنڈ بائٹ تھا کہ اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے پاکستان. آج بھی ہم مہتاب حیدر کے ساتھ ایک پروگرام کر رہے ہیں, سیگمنٹ کر رہے ہیں. ہاں, تو میں اعزاز سید صاحب کے پاس جان چاہوں گا. اعزاز سید صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نون لیگ کی حکمران اتحاد کی ایک حکمت عملی ہے جس کے تحت پاکستان کے عوام کو یہ باور کروانا ہے کہ جتنے مشکل فیصلے نون لیگ نے کیے ہیں وہ شاید پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بچانے کے لیے کیے ہیں, تو اس لیے یہ مت سمجھیے گا کہ نون لیگ نے جو مشکل اور بڑے سخت فیصلے کیے ہیں وہ شاید ان کا نقصان سیاسی طور پہ نون لیگ کو ہوگا, شاید وہ پاکستان کو بچانے کے لیے. تو کیا یہ ایک جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے حکمران اتحاد کی طرف سے یا نون لیگ کی طرف سے کہ جو فیصلے ابھی تک IMF کے کہنے پر لیے ہیں اور آئندہ بھی شاید اس سے بھی مشکل فیصلے لیے جائیں گے تو اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بچانا ہے؟ یہ پولیٹیکلی ایک موو ہو سکتی ہے, گو کہ یہ ابھی تک اس بات کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن بالکل یہ پولیٹیکل موو ہو سکتی ہے PMLN کی طرف سے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے, کیونکہ گورنمنٹ کا جو گراف ہے وہ بڑا بری طرح متاثر ہوا ہے جو مہنگائی کی ویو آئی ہے اس کی وجہ سے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ بعض اوقات جو ہمارے عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ جو ہماری عالمی طاقتیں ہیں ان کے بعض ایجنڈاز کو بھی فالو کرتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کے لیے اپنا رول پلے کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. اور جو خاص طور پہ شہباز شریف نے یا اسحاق ڈار صاحب نے ایک بات کی, بڑی تکنیکی بات کی, مالی معاملات میں تو سمجھ آتی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جو لانگ رینج میزائل ہیں وہ بھی پاکستان طے کرے گا کہ کتنی رینج کے میزائل بنانے اور کتنی کے نہیں. میرے خیال میں یہ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں اور خاص طور پہ میزائل کنٹرول رجیم جو ہے انٹرنیشنل,
کیا وہ ہر ملک کو اجازت دیتی ہے ایسے کہ جتنے مرضی رینج کے میزائل بنا لیں؟ اور کیا پاکستان کسی بھی طور پہ عالمی جو معاہدے ہیں یا جو ٹریٹیز ہیں، جو کنونشن ہیں، وہ اس کا پابند نہیں ہے اس حوالے سے، رینج کے حوالے سے؟ دیکھیے، پاکستان نے جو نیوکلیئر کے حوالے سے سی ٹی بی ٹی اور این پی ٹی 2 بڑے معاہدے ہیں، پاکستان نے ان معاہدوں پر ابھی تک ان کی یقین دہانی نہیں کروائی ہوئی، دستخط نہیں کیے این پی ٹی پہ. بالکل جی جی جی. تو یہی وہ معاہدے ہیں جن کے اوپر وقتاً فوقتاً پاکستان کے اوپر دباؤ بھی آتا رہا ہے، اور اس پہ کوئی بھی جو حکومت ہے، ہمارے ہاں بدقسمتی سے فوجی حکومتیں بھی رہی ہیں اور کچھ کمزور سیاسی حکومتیں بھی رہی ہیں، تو کسی بھی حکومت نے ابھی تک ایسا کوئی اقدام نہیں کیا جس میں ان جو عالمی کنونشنز ہیں ان کے اوپر دستخط کرنے کی کوئی بات کی گئی ہو. بہت شکریہ اعزاز سید. یہ تو بات ہوگی پاکستان کے اوپر آئی ایک آفت کی، ایک مالی محاذ کے اوپر جس قسم کے دباؤ کا شکار ہے، اور شاید ذہنی طور پہ پاکستان کے عوام کو بھی تیار کیا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں ذہنی طور پہ تیار کرنا کوئی بری بات نہیں، کیونکہ کبھی کبھی بڑے مشکل فیصلے صرف حکومتوں کے ہی نہیں، پاکستان کے عوام کو بھی کرنے پڑیں گے اور کرنے پڑتے رہے بھی ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے ایک اور آفت کی، اور یہ آفت ہے سیاسی آفت. عمران خان سابق وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری کسی ایک کیس میں بحال ہوتے ہیں، دوسرے میں معطل ہوتے ہیں، تیسرے میں منسوخ ہو جاتے ہیں. اب تو اتنے کیسز بن چکے ہیں کہ شاید ان کی فہرست بنانا بھی بہت مشکل ہے. ایک بریک کے بعد اب ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مقدمات کی، اور ان مقدمات میں جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی. اور آج توشہ خانہ ٹرائل کورٹ نے عمران خان کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے خلاف جو درخواستیں تھیں عمران خان کی، ان درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے. یہ وہ درخواستیں تھیں جن کا براہ راست تعلق حال ہی میں زمان پارک کے اندر اس علاقے میں پولیس اور پی ٹی آئی کے حمایتیوں کے درمیان ایک گھمسان کا رن جو پڑا تھا اس سے متعلق تھی. اور آج توشہ خانہ ٹرائل کورٹ نے وہ وارنٹ گرفتاری بحال کر دیے جن کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ معاملہ دوبارہ ٹرائل کورٹ میں جائے. یوں اب لگتا ہے کہ 18 مارچ کو جو توشہ خانہ ٹرائل کیس کی تاریخ ہے جب عمران خان کو پیش کیا جانا ہے گرفتار کر کے، اس تاریخ سے ایک دن پہلے آج رات کو یا کل کسی وقت پولیس شاید ایک اور کوشش کرے عمران خان کو گرفتار کرنے کی. تو کریم صدیقی صاحب، قانونی طور پہ تو ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری بحال ہو گئے، اور لاہور میں جو کچھ پہلے ہوا بظاہر پولیس کے ادارے ناکام ہو گئے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے. آج پھر ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ کیا عمران خان نے ویسے یہ تحریری طور پہ لکھ کے دے دیا ہے کہ میں خود آ جاؤں گا، کیوں آپ مجھے گرفتار کرتے ہیں، ہم خود وہاں موجود ہوں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے گرفتار کرنے کی؟ تو پھر ایسی صورت میں کیا ضرورت ہے اتنا پنگا لینے کی اداروں کو، پولیس کو اور عدالتوں کو؟ بات یہ نہیں، بات وہیں پہ آ کے کھڑی ہو گئی نا. وہ پنجابی کا محاورہ نہیں، جتنے دی کھوتی ہوتے انکل ہوتی. اچھا، مطلب ناقابل وارنٹ گرفتاری جو جاری ہوئے تھے، جتنے تک کھوتا بھی ہو سکتا تھا. یہ آپ سیکسسٹ ریمارکس نہ لیا. اچھا نہیں، مطلب یہ کافی اور ردیف ملانے کی کوشش ہے. اگر آپ کھوتا کا لفظ تو کھلوتا ہوتا نا تو کیا ہو گیا، آگے چلیں. اچھا، تو بات وہیں پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اور اب جو ہے وہ میرے لیے پچھلے جو 48 گھنٹے گزرے ہیں ان کی جو ویژولز دیکھنے کے بعد میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ایک بات کا فیصلہ کرنا کہ میں پی ایس ایل کا فائنل دیکھوں یا زمان پارک کی ہلچل. تو دونوں انٹرسٹنگ اس پہ صورتحال پہ پہنچے میں، اور دونوں طرف معروف کرکٹرز اپنی پرفارمنس جو ہے وہ دکھائیں گے. کرکٹ لیجنڈز ہیں. اب ایک طرف لاہور قلندر ہے اور گلیڈیٹرز کا مقابلہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون جیتا ہے. لیکن جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا راؤنڈ جس کے اوپر عمران خان صاحب کی بڑی ٹویٹس آئیں کہ دیکھیں جب وہ حقیقی آزادی والی اور پھر مجاہد اور جوان جب اپنی جانوں کے پر نذرانے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو آزادی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. اور اس میں وائلنٹ جوان بچوں کی تصویریں ہیں جنہوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ سارے. لیکن اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے نا متی اللہ جان صاحب، ہم نے کل بھی ایک ذکر کیا تھا
کہ جو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ جذبات کے اندر اور اس میں جا کے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون ایڈوائز کر رہا ہے. جو امیج بنتا چلا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اب دیکھ لیجئے 2014 کے بعد سے واقعات اب ٹاک شوز کا حصہ بننا شروع ہو گئے کہ اس کے بعد سے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کیسے وفاق کے اوپر چڑھائی کی تھی جب کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے اپنا پرویز خٹک صاحب. عمران خان صاحب جو ہیں وہ سول ڈس اوبیڈینس کے لیے بل جلاتے رہے ہیں. وہ آئی جی پولیس کو جو ہے وہ پھانسی، اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا جیسے بیانات آتے رہے ہیں. جتھوں کی صورت میں پولیس سے کارکن چھڑائے جاتے رہے ہیں. اور پھر جب شہر کے اندر ان کو سپریم کورٹ کے 3 فاضل جج صاحبان، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر نقوی آنے کی اجازت دیتے ہیں اور انہی آئی جی صاحب کو کہتے ہیں جاؤ جلسے کے انتظامات کرو 25 مئی والا جو ابھی پینڈنگ ہے. اور پھر آپ جب شہر میں آتے ہیں تو شہر کے درخت جلا دیے جاتے ہیں. مطلب پھر اس کے بعد جب آپ وارنٹ سرو کرنے کے لیے جاتی ہے لاہور میں تو آپ کو پھر وہاں پہ پیٹرول بم پھینک کے جا رہے ہوتے ہیں. تو آج آئی جی پولیس خود پیش ہو گئے تو شاہخانہ ٹرائل کورٹ میں اور فریاد کر رہے تھے ہمارے ساتھ بہت برا ہوا. ایک لحاظ سے مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ آئی جی پولیس اور فریادی. متی اللہ جہاں صاحب آپ ایک اور چیز بھی دیکھیے اسی کے اندر جو ہے، اگر ہم اس آرڈر کا جو لاسٹ لائن ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس تمام چیز کو ریکارڈ کا حصہ فائل کے ساتھ انیکس کر دیا جائے، مطلب یہ ساری کہ بھی کتنے پولیس آفیسر زخمی ہوئے، اس کے اندر کتنی گاڑیاں جلائی گئیں، کتنی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور ایپلیکنٹ کا جو کنڈکٹ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی جو چارج شیٹ ہے وہ لگا کے رکھ دی کہ یہ اب کسی رعایت کا مستحق نہیں ہو سکتا، جو لیگلی ہم اس کو دے بھی سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو جو ایکیوز کا کنڈکٹ ہے اس نے اپنے لیے راستے مسدود کر لیے اور اب اوپر سے ملیحہ ہاشمی ایسی ٹویٹس کرے. میں اس طرف ٹویٹ کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن آج وزیر اطلاعات پنجاب اور جو آئی جی پولیس پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان، ان کی پریس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ زمان پارک میں ایک عسکریت پسند موجود ہے جس کی شناخت کر لی گئی ہے اور وہ ماضی میں صوفی محمد کے ساتھ ہوتا تھا. اور وہ یہ بھی کہے جا رہے ہیں کہ مذکورہ دہشت گرد 8 سال کی سزا بھی کاٹ چکا ہے. اچھا، ایک طرف یہ. اب دوسری طرف ملیحہ ہاشمی ہے اور جو پی ٹی آئی کی بہت بڑی ہمدرد ہیں، ہم ہمدرد کہہ سکتے ہیں ان کو، اور وہ شیل بھی اٹھا کے انہوں نے کافی وہ پروٹیسٹ کیا تھا جذباتی انداز میں. ان کی ایک ٹویٹ تھی، بڑی خطرناک ٹویٹ تھی، اور پی ٹی آئی کی سپورٹ میں تھی بظاہر. ان کا یہ کہنا ہے عادلہ جان یہ وہ ان چند میں سے ہیں جو پی ٹی آئی کی ان سائڈ آؤٹ سائڈ چیزوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ یہ آئی جی پولیس اور عامر میر کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا ایک دہشت گرد جو ہے وہ موجود ہے، دوسری طرف ملیحہ ہاشمی کی ٹویٹ جس میں وہ کہتی ہیں کہ آج عمران خان کی سیکیورٹی ٹیم کی تیاری 200 گنا زیادہ ہے. خیبر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد پہنچ گئے ہیں. آج پولیس رینجرز نے لا قانونیت دکھائی تو بہت نقصان اٹھائیں گے. ملک کے محافظ رہیں گے تو عزت ملے گی، دہشت گرد بنیں گے تو ویسا ہی جواب ملے گا. آج ہیلی کاپٹر کا بھی علاج تیار ہے، وہ غلطی مت کرنا. یہ بڑی سوچی سمجھی ٹویٹ تھی یا بغیر یہ اتنے اس طرح کی ٹویٹ، یہ تو بڑی کیلکولیٹڈ ہے. متی اللہ جان صاحب اس کے اندر جو باتیں کی ہیں گو کے بعد میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے وہ آپ نے کیا لکھا ٹویٹ پہ؟ دیکھیں متی اللہ جان صاحب، میں اگر آپ دیکھیں جو یہ مناظر بنتے جا رہے ہیں اور اس وقت جس طرح سے زمان پاک جو منظر پیش کر رہا ہے، یہی 2007 کے اندر لال مسجد کی آپریشن کی یاد آپ کو تازہ کرواتا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے. آپ کو پتہ ہے ڈنڈا بردار آتے تھے، لوگوں سے بھتہ لیتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. آج بھی وہی صورتحال ہے وہاں پہ کہ ڈنڈا بردار جو ہیں وہ آتے ہیں، سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کرتے ہیں اور آنے جانے والے پتہ نہیں زمان پارک کے رہائشی جو ہیں وہ کس عذاب کے اندر اس وقت مبتلا ہوں گے. اسلام آباد کے رہائشی بھی بڑے عذاب میں تھے. ٹھیک ہے، جب یہ لال مسجد سے کافی جتھے نکلتے تھے اسی طرح سے خواتین کی پروٹیکشن حاصل ہوتی تھی جامعہ حفصہ والی، آپ کو پتہ ہے. اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے بند ہو گئے تھے اپنا غازی عبدالرشید شہید.
ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملیح ہاشمی نے جو ٹویٹ کی ہے یہ کہیں اور سے آئی ہے, پی ٹی آئی سے نہیں متی اللہ جان صاحب مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آئی ہے, کیونکہ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ہوئی ہے, اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کی ہے, اس کی وضاحت کوئی نہیں دی ہے. وہ ڈیلیٹ تو آپ نے کچھ لکھا تھا تو بھاگ گئے نا. تو میں نے تو اس پہ یہی کہا تھا کہ مجھے تو کوئی لال مسجد جیسا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ معاف کرے, بچوں کی خیر ہو ہمارے وہاں پہ. اچھا متی اللہ جان صاحب مجھے ایک بات بتائیے, جو ماسک پہنا ہوا ہے عمران خان صاحب نے, وہ آپ دیکھیں اس کا چرچا ہے کہ وہ کہاں کن کے پاس ہوتا ہے, وہ ماسک کون پہن کے فورسز کے پاس, کہ کوئی لکھ رہا ہے نیٹو فورسز کا ماسک ہے, یہ ان کے پاڑا کہاں سے آیا ہے. اور دوسری باڑا پشاور سے بھی مل جاتا ہے کہ مطلب باڑا پشاور سے جتھا بردار بھی مل گئے ہیں آپ کو, باڑا پشاور سے جو ہے نا وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں آپ کو. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی جو سیکیورٹی کے نام پہ ان کے پاس جو جھمگٹا اکٹھا ہو گیا ہے اس کو سکرین آؤٹ کریں. اچھا ایک اور بات متی اللہ جان صاحب مجھے ایک بات بتائیں, چاہے وہ ایک ہے اور وہ پکچر کے ساتھ ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی کسی نے لکھ دیا ہے, وہ ایک جرنلسٹ نے بتایا جب یہ تصویریں سامنے آئیں. کون سی تصویریں؟ یہ جو صاحب جو عسکریت پسند جو 8 سال جو ہے اس میں, اچھا ان کی تصویر بھی ہے. تو وہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, آپ نے وہ ویژولز دیکھیں کہ جس کے اندر ٹرین کرنے کی بات کی جا رہی ہے, غلیلیں لے کے آئے ہوئے ہیں اور ان کو تربیت دی جا رہی ہے, اور یہ سارے وہیں زمان پارک کے. اچھا اسی سے جڑا ایک اور واقعہ آج ہوا ہے, اور اس قسم پہلے بھی واقعہ ہوا تھا. ایک پریس ریلیز آئی, بظاہر ایک کالعدم تنظیم طالبان کی طرف سے پریس ریلیز تھی, جس میں پہلے بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ باقی سیاسی جماعتوں کو ہم سیاسی کیمپین نہیں کرنے دیں گے. آج بھی اس طرح کی ایک مبینہ طور پہ بیان آیا, جو بعد میں کچھ دوستوں نے کہا یہ جعلی ہے, یہ فیک ہے. ہمیں اس کا متن تو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہے, مگر تقریباً وہی بات ہے جو پہلے کی گئی ہے. مگر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ لوگ کون اس طرح کے فیک قسم کے جو ہے بیانات جاری کروا رہے ہیں, اور ان کا مقصد پی ٹی آئی کو کیا آئسولیٹ کرنا ہے. اور تو پی ٹی آئی اور عمران خان کو پھر کیا سوچنا نہیں چاہیے کہ ان کی صفوں کے اندر بھی کوئی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو انہیں ان اقدامات پہ مجبور کر دیں کہ وہ لال مسجد جیسا زمان پاک لال مسجد بن جائے. متی اللہ جان صاحب اب ذرا سچویشن کو آپ اینالائز کیجئے. پہلی بات تو یہ کہ میں اس کو صحافتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈسکس کرنے پر کو مناسب نہیں سمجھتا. مگر اگر کوئی فیک حرکت کر رہا ہے تو اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. یہ ایف آئی اے کا کام ہے یا دوسرے اداروں کا کام ہے. مجھے ایک بات بتائیے, اس کو آئے ہوئے میرے خیال کئی گھنٹے گزر گئے ہیں, کیا متعلقہ تردید آئی ہے کہیں؟ طالبان نے بھی تردید نہیں کی, یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سے کوئی بیان آیا ہو؟ ورنہ تو ایک ایک لائن کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹویٹ آتی ہے اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے. کیا تحریک انصاف اس کو جعلی کہے گی؟ یہ بھی ایک سوال. تو لہٰذا اس کو تو آپ پیچھے رکھیے اور آ جائیں ذرا دوسرے مرحلے کی طرف. جو خدشہ ہے نا متی اللہ جان صاحب, بلکہ آج بیریئرز بھی لگانا شروع ہو گئے زمان پارک کے ارد گرد, پولیس نے کافی فاصلوں پہ سڑکوں پہ. اور اب میں وہی کہہ رہا تھا کہ اب آپ دیکھیے عمران خان صاحب کی صورتحال کیا ہے اس وقت. عمران خان صاحب شاید جس طرح سے آڈیو لیکس ہو رہے ہیں, فون شاید استعمال نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فون نہیں استعمال کر رہے, ان کا رابطہ شاید منقطع ہے. اب ان کا رابطہ کن لوگوں سے ہے؟ ان کا رابطہ ہے وہ ٹیلی ویژن سے پہ جو بھی اسکرین پہ آتا ہوگا, جو اگر ان کے پاس کوئی ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے, یا پھر وہ لوگ جو ان تک پہنچ رہے ہیں اور ان کو جو صورتحال بتا رہے ہیں, اور وہ آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ بہت خطرناک ہے, یہ بہت خطرناک, اور وہ نیشنل لیڈر کے لیے, اور وہ ایک مخصوص کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو یاسمین راشد جیسے سین لوگ ہیں جو کہ آڈیو آئی جس میں گیون کرنے کی بار بار یاسمین راشد کی آڈیو لیک ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں ایک بات کر رہا ہوں, وہاں پہ جو ہے وہ جو سنجیدہ اس قسم کی قیادت تھی, اس کو جو جنون گروپ ہے, ٹھیک ہے, اس نے ہائی جیک کر لیا, اور اس میں وہ جو ہے کہتے ہیں کہ کارکنان, تو یہ بہت خوفناک سی سچویشن ہے. اور عمران خان کو خاص طور پہ اس وقت فوری طور پہ اپنی منجی تلے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, ڈانگ پھیرنی چاہیے, کیونکہ معاملات اگر وہ بہت آئسولیٹ ہو گئے اور ان چیزوں کی وضاحت نہ کی تو پھر جو لوگوں کو ہمارے ملک میں آئسولیٹ کرنے والے ہیں وہ پرانے ماہر ہیں, پرانے کھلاڑی ہیں اس کھیل کے, تو ان کو مزید موقع بھی ملے گا. اب ہم چلیں گے, اگلا محاذ ہے ہمارا معاشی محاذ, اور پھر ہم جاننے کی کوشش کریں گے سید مہتاب حیدر سے کہ آخر آئی ایم ایف چاہتی کیا ہے, کہاں ہے آئی ایم ایف, اور کیوں نہیں اس اونٹ کو ہم
किसी करवट बैठता देख रहे हैं। एक वक्फे के बाद अब हम बात करेंगे सैयद महताब हैदर से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के उन बयानात के हवाले से जिसमें अचानक ही पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से हुकूमत ने अपनी कमिटमेंट्स का इआदा किया है। और इसके अलावा फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। महताब हैदर साहब, पहले आप ये बताएं कि IMF के साथ जो मामला चल रहे थे वो अचानक कहाँ गया IMF, कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा, और वो ये ताख़ीर की वजह क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे हमने एक तवील फहरिस्त है जो सारी की सारी कंडीशनलिटीज़ जो है और जो शराइत थी वो हमने मानी है। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में इसमें जा सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ रह गई है वो रह ये गया है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और ख़ासकर गल्फ़ रीजन के अरब ममालिक जो हैं, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है और UAE है, उन्होंने पिछली जब 7वां और 8वां रिव्यू हुआ था तो उस टाइम भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो IMF की मीटिंग थी अगस्त में, उसमें ये कन्फर्मेशन दी थी कि वो पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। अब अगस्त से लेके मार्च तक वो मटेरियलाइज नहीं हुई, तो IMF उनसे ये कह रहा है कि आपका एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है $6 अरब का, और उन दोस्त ममालिक ने आपसे कमिटमेंट की हुई है, तो ये कन्फर्मेशन जब 100% तक कन्फर्मेशन नहीं होगी तब तक हम बेल आउट पैकेज नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? उसकी वजह ये है सर, इसलिए नहीं करेंगे, वो कहते हैं IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाए, उसके बाद अगर ये कमिटमेंट्स मटेरियलाइज ना हुई तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। तो पैसे, तो मसला ये है कि IMF का प्रोग्राम के अंदर अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट कर जाए तो ये IMF की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी एक इशू है। चलें ठीक है। अब ये सऊदी अरब है, कतर है, UAE, तो इन ममालिक को मनाने के लिए पाकिस्तान हुकूमत क्या कर रही है? क्या नवाज शरीफ साहब भी कोई किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि वो तसलसल के साथ एंगेज है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी इंडिकेट कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने पहले भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और अब भी ये तवक्को की जा रही है कि वो रोल प्ले करेंगे। सऊदी अरब आर्मी चीफ तैनाती के बाद गए थे और वहाँ पे तवक्को ये थी कि वो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको पता है उसके बारे में ना तो कोई कंफर्मेशन की जा सकती है, ना ही कोई डिनाई आ सकता है। तो बुनियादी तौर पे वहाँ पे इनका असर नफूज जो है वो ज़्यादा है, तो उम्मीद ये है कि ये भी अपने लेवल पे बात कर रहे होंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर तो कंफर्म है कि वो इंगेज कर रहे हैं इन तीनों ममालिक के साथ। अगर हम ये कहें कि अगर सऊदी अरब, कतर और UAE बर वक्त फैसला नहीं करते तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की हमारे अपने अलावा इन दोस्त ममालिक की भी जिम्मेदारी होगी। देखिए, इन दोस्त ममालिक की जिम्मेदारी तो यकीनन होगी, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि हमने इकॉनमी को इस स्टेज पे पहुंचाया, तो इसमें हम खुद सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर ये ममालिक नहीं कर रहे तो मैंने आज अथॉरिटी से ये भी पूछने की कोशिश की कि मुझे ये बताएं फिर गेम प्लान आपके पास कोई और ऑल्टरनेट गेम प्लान अंडर कंसिडरेशन नहीं है। दैट इज़ द वेरी डेंजरस थिंग। अगर आपको एक जगह से नहीं मिल रही तो पहले ये होता था कि हमारे पास प्लान बी। देखे ना, मल्टीलैटरल्स IMF के बगैर पैसे नहीं देंगे, IMF रिवाइव नहीं हो रहा तो कमर्शियल लैंडिंग भी नहीं हो सकती, IMF नहीं आ रहा तो बर्न भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास कोई प्लान है नहीं। ये बड़ी खतरनाक बात है। तो अब हमें बुनियादी तौर पे IMF को और इन दोस्त ममालिक के पास ही जाना पड़ेगा। श्रीलंका की मिसाल मैं आपको देता हूँ। श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, आप देखें कि दोबारा IMF के पास हो गए, क्योंकि IMF की बैकिंग के बगैर हमें कहीं और से ये पैसे नहीं मिल सकेंगे। बड़ी ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और इस सिचुएशन के अंदर क्या हमारे दोस्त मुसलमान ममालिक ये चाहेंगे कि पाकिस्तान जो दुनिया की वाहिद मुसलमान एटमी ताकत है उसके ऊपर कुछ ऐसा दबाव आए कि वो इस एटमी ताकत से भी महरूम हो जाए, या कुछ शराइत लगा दी जाए? तो कुछ बातें जो इसहाक डार साहब ने की हैं कि हम लॉन्ग रेंज मिसाइल के ऊपर भी किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, एटमी प्रोग्राम के ऊपर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये अचानक उन्होंने ये जो एटमी प्रोग्राम को इसहाक डार वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर में लाया है, तो इसकी वजह है कुछ पस मंज़र में कुछ चल रहा है क्या? देखिए, ये वाइब्स सुनने में आ रही थी मुख्तलिफ हवालों से कि कुछ ममालिक की तरफ से, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से ये बात है कि लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है पाकिस्तान का, आपकी तो अगर इंडिया के साथ है तो वहाँ एक लॉन्ग रेंज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये डिस्कशंस में तो था ये इशू, लेकिन IMF के पर्सपेक्टिव में ये नहीं है, क्योंकि IMF ने इस तरह की कोई बात नहीं की। लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स का मैं खुल के आपको बता देता हूँ
کہ وہاں سے یہ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی ڈیمانڈز پہلے بھی آتی رہی ہیں اور ابھی ریسنٹلی بھی اس کے بارے میں ڈسکشن ضرور ہوئی ہیں. یہ بیک گراؤنڈ کے بغیر نہیں ہے کہ فائنانس منسٹر نے آف دا کف جو ہے یہ بات کر دی ہے. یہ اس طرح کی وائبز اور اس طرح کی چیزیں سننے میں جو ہے وہ مل رہی تھیں. لیکن بنیادی طور پہ یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایٹمی ملک تو ہیں لیکن ہم نے اپنی اکانومی کو ایک ایسی سطح پر لے کر آ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم دوسروں کی مدد کے بغیر چلنے کے قابل نہیں رہے. چلیں یہ تو افسوسناک ہے ہی. مگر امریکی حکومت بھی میرے خیال میں میزائلز کے رینج کے حوالے سے کوئی پاکستانی حکومت کے ساتھ معاہدے کی تجویز دیتی رہی ہے اور مگر اس کے بدلے میں پاکستان کے بھی کچھ مطالبات تھے کہ وہ نیوکلیر سپلائرز گروپ جو ہے جو کہ میزائل ٹیکنالوجی کے کو فروغ دینے کے لیے جو اسپیئر پارٹس چاہیے ہوتے ہیں یا پارٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ صرف اس گروپ کے ممبرز کو ملتے ہیں. تو پاکستان اس نیوکلیر سپلائی گروپ کا ممبر نہیں ہے, انڈیا ہے. جی بالکل. تو کیا اس طرح کا کچھ کوئڈ پرو کو ہو سکتا ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور صرف میزائلز کی حد تک دیکھیں بنیادی طور پہ اس کے بارے میں تو جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں. دیکھیں بنیادی طور پہ ہمیں اپنے اکنامک فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا پڑے گا اگر ہم سورس آف اسٹرینتھ سے کوئی نیگوسیشنز کرنا چاہیں. کمزور اور ویک وکٹ پہ یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. چلے آخر میں آپ سے ایک ایسا سوال کروں گا جس کا جواب شاید ہم پاکستانیوں میں سے کسی کو دینا آسان نہیں ہے. اگر ایک طرف بھوک اور افلاس ہو اور دوسری طرف ہمارا ایٹمی پروگرام. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ بہت ہی مشکل سوال ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا بھوک اور افلاس کے اوپر کمٹمنٹ کر لینا چاہیے اگر اس ملک کی اشرافیہ بھی اس کے اندر شامل ہو. اگر ہم غریبوں سے اور بالکل پسے ہوئے لوگوں سے صرف قربانی کا مطالبہ کرتے رہے, وہ جتنی قربانی دے سکتے تھے اور مڈل کلاس جتنی قربانی دے سکتی تھی انہوں نے دے لی ہے. اب اشرافیہ اس ملک کی جو ہے, اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اس ملک کی بیوروکریسی, اس ملک کے پالیٹیشنز, اس ملک کی جوڈیشری, اس ملک کا میڈیا, ان کو قربانی دینی چاہیے. قربانی دینی چاہیے مگر بلا تفریق اور سب کو. صحافی پروگرام سے اتنا ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.